बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। कहता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। इमरान खान को माइनस करने वालों के ख्वाब अधूरे रह गए। इमरान खान ऐसी हकीकत है कि उसके मुखालफिन भी कहते हैं कि जिसको इमरान खान जो माइनस करना चाहते थे ताकतें, वो खुद अवाम ने उनको माइनस कर दिया। यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन में फ्रॉड करना पड़ा। यही वजह है कि 26वीं तरमीम करनी पड़ी। यही वजह है कि इंसानी हकूक को सलब करना पड़ा। यही वजह है कि जिस शख्स ने दुनिया में 2 जंगें शुरू कराई, भारत का पाकिस्तान पर अटैक कराया, इसराइल का ईरान पर, और फिर खुद अमेरिका ने ट्रंप किया, उसे नोबल इनाम देना पड़ा। लेकिन आवाम में और उनके दरमियान इतने फासले बढ़ चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान की नजरें इमरान खान पर हैं। इमरान खान से दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से बगावत की। अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला हैं, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ गलत बयानी से बजट मंजूर करवा लिया। जुनेद अकबर खान जिसे इमरान खान ने केपीके का सदर बनाया था, अली अमीन ने गंडापुर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिसको अली अमीन गंडापुर के लिए, इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए तरीक चलाता। अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला केपीके हैं, वो उनके बजट बंद कर देता है, उनके खिलाफ मुकदमत कर देते हैं। उनके डीसी को कहा गया है, अली इस सिलसिले में मैंने जुनेद अकबर से खुद बात की कि उनके काम नहीं करता। जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि केपी में हमारी हुकूमत है लेकिन हमारे हजारों लोग गिरफ्तार हो गए, तो बैरिस्टर गोहर को कहा उन्होंने कि आप अली अमीन गंडापुर से बात करें। उन्होंने कहा मेरा तो डीपीओ मेरी बात नहीं सुनता। इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाला वजीर आला केपीके किसी और के हाथों का खिलौना है, लेकिन अवाम जब इलेक्शन में जाएगा तो उस खिलौने से खेलना नहीं, उसे तोड़ना को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इमरान खान से मुला और अब अली अमीन गंडापुर अपनी सफाइयां देने के लिए पहले बजट इमरान खान की खिलाफ मर्जी के कर लिया, लेकिन जब अवाम में उसकी मकबूलियत देखी तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर चले गए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए तामुन नहीं करेंगे, अली अमीन गंडापुर की पसे पर्दे रहने वालों को धमकी। इमरान काम किसी के लिए करते हैं और इमरान खान के सामने नंबर बनाने के लिए अब धमकियां दे रहे हैं। वजीर आला खैबर अली उनका कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा सियासी हक है, लेकिन हमने कोशिश नहीं करनी, हमने जाके मुलाकात नहीं करनी। बजट पेश करना है वफाकी हुकूमत से, खुफिया बंद कमरों में मुलाकात के बाद बजट पास कराना है, लेकिन इमरान खान का नाम पे वोट जरूर लेना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आवाम में ये ना हो कि गंदे आंडे आने शुरू हो जाएं। बानी उन्होंने वजीर आला केपीके ने अपनी हफ़त मिटाने के लिए, जब अलीमा खान ने कहा था माइनस करने की कोशिश की जा रही है, तो बयान दिया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा सियासी और कानूनी हक है। बानी से मुलाकात ना कराई गई तो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए तामुन नहीं करेंगे। और भाई आपकी क्या मजाल है, आप तो जो इमरान खान के लिए रिहाई के लिए तरीक चलाता है केपीके के लोगों को, उन्हीं के खिलाफ उनका बजट रोक देते हो, उनके तरक्याती काम नहीं होने देते, उनकी इंतजामिया उनके खिलाफ सख्त करती है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और सियासत की एक हकीकत है, सबसे बड़ी मकबूल जमात गैर जानिबदार हल्के इमरान खान है। कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, कभी नून लीग भी हुआ करती थी, लेकिन आज इस दौर तक तो इमरान खान हकीकत है। अडयाला जेल में बंद शख्स जिसको सियासत का महवर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई का हक है कि इनसे बजट पर मुशावरत की जाए, असम्बली तोड़ने का अख्तियार बानी पीटीआई के पास है। एक साजिश के तहत बहरान करने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर साहब, अगर हक है तो बजट मंजूर करने से पहले करना था। 30 तारीख तक तो आपके पास टाइम था। पंजाब में नहीं हुआ, वफाक में नहीं हुआ, इतनी धमकियों से मरगूब होने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर, अगर परवेज खटक अपने अंजाम से नहीं सीखे, अलीम खां, ओन चौधरी, सलमान अकरम राजा तक नहीं जीते, लेकिन बंद कमरों में साजिशें करने वालों का बुरा वक्त शुरू तो होना है। आईनी अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि आईनी बहरान से बचने के लिए सूबाई बजट पास किया
اور صوبے کے خلاف جو سازش رچائی گئی وہ ناکام بنائی۔ حالانکہ سازش کے تو آپ مین سرگنا ہو محترم۔ پی ٹی آئی کے مطابق بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے، لیکن بجٹ ان کی مرضی کے بغیر منظور کرایا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی۔ ملاقات نہ کرانے پر ہمارے پاس کئی آپشن رہ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہو گولی کھائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی آئیں گے، لیکن بھاگنے میں سب سے پہلے جلدی کرتے ہو۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ سے اچھی تو عالیہ حمزہ اور جنید اکبر خاں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ آئندہ کسی بھی فنانس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، جب یہ پھنسیں گے تو پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہو چکی ہیں، اور جمائمہ نے ایک انتہائی اہم اور بااثر شخصیت سے ملاقات کی ہے، جس میں عمران خان کو انصاف دلوانے کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے درخواست کی ہے کہ عدالتوں کو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا جائے۔ عمران خان کے بیان پر پابندی ہے۔ آئینی اور قانونی حق کے بعد ان کی بہنیں، ان کی پارٹی کے لیڈروں ان کے ملاقات نہ کرا کے حکومت آئین شکنی کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ اس ملاقات کے بعد صورتحال میں نمایاں تبدیلی جلد آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت کے مظالم اور حکومت کے بیوروکریٹ اور پولیس آئین اور قانون کو روند رہے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی بین الاقوامی اخبارات میں بھی شائع ہونے والی یہ خبروں اس سلسلے میں خبروں کے شائع ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق جمائمہ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے انسانی حقوقی تنظیموں نے کہ صرف بات نہیں ہوگی بلکہ عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے، اور چند ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ علیمہ خان اور عمران خان نے آئی ایم ایف، آرمی چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے والے خود دیوار میں چن چکے ہیں، لیکن ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے، ہمارے الیکشن چوری کیے گئے، 27 سیٹوں والوں کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ ناظرین، لگتا ہے پاکستان کی سیاست کا اونٹ کسی کروٹ بدلنے والا ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ کے لیڈران آج کل سخت پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے کہا کہ عمران خان سے ادارے یکجہتی کے لیے ڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اس جیل میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے عمران خان کتنی سزا کاٹ رہے ہیں، کیسی سزا کاٹ رہے ہیں، کتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ ظلم کی بربریت کی داستان تو کبھی ڈکٹیٹروں میں بھی ایسی سزا کسی نے نہیں کاٹی جاوید ہاشمی کے مطابق جو عمران خان کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور کی رنگ بازیاں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے 3 لیڈروں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ اگر وزیر اعلیٰ مراد سعید ہوتے جو عمران خان کے سکسیسر تھے تو کے پی کے میں اب تک احتجاج لاکھوں کی صورت میں کے پی میں آخری اور داخلی راستوں پر احتجاج ہو جاتا، لیکن جو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے جنید اکبر خان، علی امین گنڈا پور انتظامیہ کے لیے انہیں تنگ کرتا ہے، اور علی امین گنڈا پور طاقتور حلقوں کا اعلی کار بن چکا ہے، اور اس کے خلاف عمران خان کو تمام حقائق پتہ ہے، لیکن عمران خان حالات کی مناسبت سے رہائی کے بعد علی امین گنڈا پور کی جگہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت عمران خان کی رہائی کے بعد ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے بظاہر اعلان کیا ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام آ رہا ہے، پھر ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا، پھر یہ بندے بھیج دیتے ہیں، بڑے بچے من کر لیکچر دینے کے لیے کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ظلم و ستم بھی ہمارے ساتھ ہوں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب علی امین گنڈا پور پر جب بجٹ منظور کرانے پر کے پی کے میں تنقید ہوئی تو اب خاصے ڈیفینسو نظر آتے ہیں، اور عمران خان سے وفاداری ظاہر کرنے کے لیے
خوش آمدی بیانات دے رہے ہیں، جبکہ KPK کے 10 لیڈروں نے کہا ہم جب بھی عمران خان کے خلاف آزاد کرانے کے رہائی کے لیے تحریک چلاتے ہیں تو KPK میں ہی ہماری حکومت ہونے کے باوجود انتظامیہ اور پولیس ہم پر ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں، اور انہوں نے مبینہ الزام لگایا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور اور اس کا بھائی ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کی تھی، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالتوں میں ہائی کورٹ کے ججوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ 26ویں ترمیم میں ججوں کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے نمائندوں کو جج بنایا گیا، تاہم ہم عوامی جدوجہد سے عمران خان کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر جو بظاہر چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا عمران خان پاکستان کی سیاست کا محور ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں مائنس نہیں کر سکتی۔ میں ان کے خاندان اور عالیہ باجی کو بھی تسلی دیتا ہوں کہ عمران خان عوامی لیڈر ہے۔ ناظرین، یہ تو سچ ہے، جس کے ساتھ عوام ہو اسے سرکاری مشینری مائنس نہیں پلس کرتی ہے، جس کی زندہ مثال ہے کہ بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، PTI کو پورے ملک میں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور حکومت مریم نواز کے لیے سرکاری ملازموں کے ذریعے اسکولوں میں بچوں سے وفد حلف لے کر، ٹیچروں سے حلف لے کر انہیں لیکچر دینے پڑتے ہیں، اور ہسپتالوں کے حالات دوسری طرف ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما، سابق گورنر اور نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان محمد زبیر نے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اب کوئی مائنس کر سکتا ہے۔ وہ ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں عمران خان کا ووٹ بینک 70 سے 80% ہے۔ اگر عمران خان کے خلاف 3 سال سے انتقامی کارروائیوں نے عمران خان کو زیادہ مقبول کیا ہے، بلکہ موجودہ حکمران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام میں اپنی ساکھ کھو چکی ہے، اب یہ اپنا یونین ناظم بھی ان کے لیے منتخب کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ محمد زبیر کے مطابق عمران خان کو صرف مائنس عوام کر سکتی ہے، لیکن عوام عمران خان کو پلس کر رہی ہے، لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، سرکاری اداروں کی انتقامی کارروائی محض ایک ڈرامہ ہی کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں حبیب اکرم جنہیں نوکری سے نکلوایا گیا، جن کا معاشی قتل کیا گیا، دیگر صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے بیان میں کہا یہ حکومت اپنی بقا کے لیے اس قدر بے چین رہتی ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح ہو یا امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو، عمران خان کے خلاف فتوحات کی نظر سے دیکھتی ہے۔ جب جیل میں بیٹھا ہوا شخص یعنی کہ عمران خان اس قابل ہو کہ اس کی ملاقاتوں سے حکومت کی ٹانگیں کانپے ٹانگ رہی ہوں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت میں کچھ کر پانے کی صلاحیت کتنی بچی ہے۔ صلاحیت ہی نہیں، اب وہ بحث بساکھی اور طاقتور حلقوں کے ذریعے سرکاری مشینری، عدلیہ کو اور میڈیا کو کنٹرول کر کے حکومت کر رہے ہیں، لیکن عوام کا وزیر اعظم آج بھی عمران خان ہے۔ دوسری طرف اقبال افریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات پر ٹیکس لگائیں تو بجٹ میں ریونیو کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر عمران خان سے ملاقات، لوگ کروڑ روپے دے کے عمران خان سے ایک جھلک کر کے 5 منٹ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا بجٹ کا خسارہ حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، تو اقبال افریدی نے کہا عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات پر ٹیکس لگا دیں، پھر پاکستان کے ریونیو میں اضافہ دیکھ لیں۔ حالات اب یہاں آگے ہیں کہ عمران خان جیل میں بند، اڈیالہ جیل میں شخص جس کی 9 مئی کی ضمانت نہیں ہوئی جاتی، جعلی کیس القادر میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی جاتی، جس کے خلاف سائفر اور عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے گئے، وہ عوام کی مقبولیت کی وجہ سے حکمران کمزور اور طاقتور حلقوں کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گزشتہ روز خیبر پختونخوا سے آنے والے وزراء اور PTI کے کارکن آپس میں احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ لگاتے رہے،
اور اس دوران کچھ آپس میں جھگڑا بھی ہوا اور پولیس تماشا بنی دیکھتی رہی۔ بجٹ میں عمران خان کی ہدایات کے مطابق کیوں پاس نہیں کیا گیا؟ بجٹ میں عمران خان کی ہدایت کے باوجود کیوں پاس کیا گیا؟ سوال یہ تھا۔ کارکنوں کا لیڈرشپ سے سوال کہ عمران خان نے کہا تھا مجھ سے مشاورت کے بعد نہیں کرنا، تو علی امین گنڈا پور سے پاکستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے۔ اب وہ جواب دیتے ہیں یا نیا کو جھوٹا بیان داغتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری طرف جنید اکبر خان کھل کے بول رہے ہیں اور حکومت کو جنید اکبر خان سے خوف ہے۔ نہ صرف حکومت کو خوف ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو علی امین گنڈا پور بھی جنید اکبر خان کی مقبولیت سے اس قدر خائف ہیں کہ جو شخص جنید اکبر خان سے ملاقات کرتا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے تو کے پی کے حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیشہ طاقتور حلقوں کے لیے کام کرنے والے مشرف کے ساتھی بیرسٹر ڈاکٹر صاحب، جسے عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں پارٹی سے نکال دو، آج بھی وہ پارٹی میں ہے اور ان کی مرضی سے عمران خان سی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان نورین کی نہیں ہوتی، سلمان اکرم راجہ کی نہیں ہوتی، جو پارٹی کے رہنما نہیں ہوتی، لیکن بیرسٹر سیف عمران خان کے بعد علی امین گنڈا پور کے قارئ خاص اور طاقتور حلقوں کے قارئ خاص ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آج یہاں تک حالات ہو گئے کہ بیرسٹر ڈاکٹر صاحب جو مشرف کے ساتھ انہوں نے کہا میں ٹاؤٹ نہیں ہوں، تو بھائی آپ ٹاؤٹ نہیں ہو تو اچھی بات ہے، پھر عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرو۔ دوسری طرف شاکر محمود اعوان رپورٹر ہیں جنہیں مریم نواز نے یا حکومت نے نوکری سے نکلوایا تھا، جنہوں نے رپورٹنگ کی کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے جھوٹے بیانات کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سیل کی 3 گھنٹے بجلی بند رکھی جاتی ہے، 74 سالہ خاتون ہے، کینسر سروائیول ہے، 2 سال سے کوڑلگپت جیل میں بند ہے۔ شاکر محمود کے مطابق سیل کے اندر روشن دان بند کر دیے گئے ہیں تاکہ روشنی یا ہوا اندر داخل نہ ہو سکے۔ رات کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کی جیلوں میں خواتین سے یہ سلوک تو نہیں ہوا؟ غالباً پنجاب کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ خاتون بھی مریم نواز ہے، کیا انہیں ایک 74 سالہ خاتون سے جیل میں یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتے؟ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ دوسری طرف کاشف عباسی کو تاحال آن ایئر نہیں ہونے دیا گیا، ان سے کمٹمنٹ لی جا رہی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف تنقید نہیں کرو گے، ہمیں لکھ کر دو۔ تیسری طرف کہا جا رہا ہے کہ سمیع ابراہیم کے ساتھ اسے جب اغوا کیا گیا تو ان سے ناروا سلوک کیا گیا، جو سینئر صحافی ہیں میں عارف حمید بٹی، صابر شاکر اور سمیع ابراہیم نے ایئر وائی میں رپورٹر پروگرام شروع کیا تھا، آج کل تینوں ہی سکرین پہ نہیں ہیں۔ خیر یہ تو بات ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے کہا قیدی ملک کا صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے قیدی، اور فیڈرل منسٹر بھی، لیکن وردی والوں کا جو انجام ہوتا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا وطن بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور اسی طرح علیمہ خان نے آج گفتگو کہی ہے کہ جو وردی پارٹی میں وفاداریاں تبدیل کر لے۔ عمران خان عوام کا وزیر اعظم ہے، عوام کا لیڈر ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے، یہی حقیقت ہے۔ اگر عوام سمجھے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔